अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं तवाहम परस्ती के इस तुमार में हमारे साथ मौजूद है आमिल बाबा और उसका चेला। लापड़ जी का गुटकू चनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर चीन किनारे। बंद कर, बहुत देख लिया तेरियां मदारियां। खबरदार, बंद कर इनू। गुटकू गुटकू बेटा एक दफा तो गुटकू पूरा कर लेना। ओ बंद कर, मैं कहना गुटकू गुटकू थे कि और चन्न चढ़ जावे थे। 1.5 साल हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਟਕੂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। और मैं तो बाबे ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। मेरी तो साली ने मैनू ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਫਸਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ओए क्या बात है, सारे बड़े सीखपा लग रहे हैं। जुनैद जी, ये कौम इस तरह नहीं समझेगी। इल्म और अकीदे की कमी हो चुकी है इस कौम में। असल बात करें कि इल्म और अकीदा आ चुका है लोगों में। जुनैद जी, ये सारा अपने अपने कामां दे मतलबी जे। मैं तनु सही कह रहा जी, जिदा काम हो जावे ओदे वास्ते बाबा बहुत तगड़ा है, जिदा काम ना होवे ओदा इल्म सुता रहता है। और बाबा जी बस करें ये ड्रामेबाजी। जिन एक दो लोगों का इत्तेफाक से काम हो जाता है वो आपके भोंपू बन के फिरते हैं सोसाइटी में, लोगों को बताते फिरते हैं, आप उनको पे करते हैं। ये सच्चे लोग, ये सच बोल रहे हैं। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮ ਕਰਕੇ। पता नहीं पैसे ले जाते ने, अमल कोई नहीं हो रहा। किस बात की तवीज ले रहे हो फिर उससे? बाबू जी मेरे घर औलाद नहीं हो रही, बाबा जी ने कहा सी मेरे को आना तवीज दिया करांगा, औलाद होएगी। औलाद अल्लाह ने देनी है, औलाद अल्लाह ने देनी है, इसने देनी है। तरला तो करना है ना, बाबा तरला करेगा तो अल्लाह नहीं करेगा, अल्लाह इसे तो मेहरबानी कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। जुनैद जी, बच्चा काला पै गया। बस करो, बस बच्चा करो। बिल्कुल उस तरह वही अल्लाह जिसकी बात कर, वही अल्लाह तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब है। ओ जुनैद जी, को वसीला भी बनता है, की कर दियो पे। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू जीन किनारे जीन किनारे फिर गुटकू। और बाबू जी आ कैमरे बंद करो, मैं दसना आराम से बंद करो, मैं छड़ांगा इन्होंने। क्या है आपके साथ, क्या हुआ? आराम से बात ना मुराद अज साडे गुटकू दे पीछे पै गई है। क्यों, क्या हुआ? मैं तुहानू दसना बाबू जी, मैं मेरे को हो गया ही कतल। ओए ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪੈੜੀਆਂ 'ਚ, ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਤਲ। अच्छा ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਬਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। अच्छा अदे आया कि नहीं बाहर? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਕੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਸੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਮਗਰ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਕੱਲਾ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਪੜ ਜੀ ਕਾ ਗੁਟਕੂ ਜਨਮਨ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ। फुकला उसको बाहर लेके आए हैं आप खामखा। एक मिनट जुनैद जी, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਖੁਰਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ये क्या बात? ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਖਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਨੇ ਕਲਮ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਸਿਆਹੀ 'ਚ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਓ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ। ਲਾਪੜ ਜੀ ਕਾ ਗੁਟਕੂ ਓਏ ਗੁਟਕੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। 7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 6.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ 2.5 ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। ये 2.25 ही कर लिया, तू 2.5 ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੈ। बाबा जी 2.25 कहाँ से देंगे? वापसी का किराया भी नहीं है हमारे पास। गल करन च की हर्ज है? हाँ बाबा जी, वो 6 महीने पहले आके उसने कौन सी यहाँ पे टेक्सटाइल मिल लगा लेनी है, वेले ही फिरना है उसने। आप किस बात का डायलॉग पी गए? जुनैद जी सदा बद भी सकती सी। हद होगी क्यों? जुनैद जी मुखालफिन भी तो मगर चढ़े सन ना। ये बाबे ने जो सदा पिछे खिंच ली है, 6 महीने का रिवर्स गेयर लाया है तो बच्चा समझता नहीं पिया। इस बच्चे को समझाना पेगा, जिन फिर बुलाना पेगा। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू बंद कर गुटकू 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 करके लोगों उठ सकते हैं। पता कर इस बच्चे दी पिंड च छेड़ ते नहीं गुटकू। पता नहीं बाबा जी क्या हो रही है।
ਬਾਬੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਪਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਛਟਾਲਾ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾਂ? ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ, ਕਦੀ 5000 ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੀ 10000 ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੀ 4000 ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਲਿਆ। ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਸਹੁਰਾ ਬਣਿਆ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਲਾ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, अतारत का साया पै जाएगा। देखो देखो बहाने इनके, अतारत का साया। ओ जुनैद साहब उन्होंने नहीं पता अतारत की हुंदा है, तुसी क्यों उन्होंने नाल समझाण दे? यार आपने अतारत के सामने छतरी कर देनी थी। ए बाऊ अल्लाह कोलो डर, अतारत नु मजाक ना कर, अतारत दा साया किधरे तेरे ते ना पै जावे। अल्लाह से तुम डरो। किथे कौन है? वो खोपड़ियां है, रोशनी की खोपड़ियां। बगा मेनू किथे बगा मेनू किथे उधर देखनी है एक मिनट, कौन सी खोपड़ी है बताओ? शट अप। आज तुम दिखाओगे कौन सी खोपड़ियां यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। अखां वालियां नूं नजर आंदियां ने, पहुंचे लोकां नूं नजर आंदियां ने, जिन्हां दे राबते कायम हो जांदे ने उन्हां नूं नजर आंदियां ने। नबीना है, पागल है। ए नबीना पावे नहीं, ताडी पहुंच ही नहीं, ताडी अप्रोच ही नहीं, ताडे अख ही नहीं, ओ अख है ही नहीं। बेटी छड़ दे, हल्ले होने ते चित्र खादे नहीं। एक मिनट ठहर जा, हल्ले सारे तपे ने, मत कर थल्ले उत्ते कम। जो वक्त पुठा जा रहा हो उदो रिस्क नहीं लईदा बच्चे। आ लापड़ जी का गुडगु जन्मन मोले सीधा हो जा। उतो जेड़ा बंदा तपे है उन्हें एक कतल भी कीता होया है। ऐसा ऐसा फ्रॉड करते ने जुनेद साहब ये लोग। कहंदे एरकी अदालत जाओगे ना तो तुहानू जज 2.5 महीने की तारीख देगा। अच्छा वो 2.5 महीने की तारीख दी, रौला पै गया घर च, मुतासिर हो गया। मैं सारे घर दे देख चढ़ाती ते बड़ा पहुंचिया बाबा, बाबे नू 10,000 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਆਏ खुश हो गए। फिर वो बाद च पता लगा भी अदालत नू 2.5 महीने दी छुट्टियां होंदियां ने। ओए देखे देखे लोगों की जहालत और मासूमियत को किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। ओए इन्होंने ते सारा हिसाब किताब भी याद रखे है। जुनैद साहब बाबा जी ते रजदे नहीं, यकीन करो। उतो कहना शुरू कर दिता पुत्र तेनू रब ने देना ही मुंडा। वो पागल हो गई, अद्धी रात नू 3 पहियां वाली साइकिल लभन टुर पई बेटे के लिए और मेरे वास्ते। नहीं मेरा मतलब है ख्वाहिश देख के क्या जगाई है। कितने जालिम लोग हो यार आप। हाँ जी हाँ जी, मैं कहना लुट पुट के लै गए ने सन। कमली ने सोने दियां डंडियां अपनियां मुंदरियां वेच के बाबा जी नू खवातियां। कदी अपने सौरे नू ने रोटी नहीं पुछी। बाबा जी दे पैर घुटदी रही है। अब मेरे पैरां नू कदी नहीं वेखिया जिन्हां ते सोज पई। और तो हर बारी कहंदा सी पुत्र तेनू रब ने देना ही मुंडा है। वो पागल हो जांदी सी। फिर हुआ बेटा? नहीं जी पुत्र नहीं होया, तलाक हो गई। तलाक क्यों हो गई? हटदी जो नहीं सी। बाबा जी एवं लारा ला देंदे। मैं कहना बाबा जी फ्राडिये ने, घर दियां सारियां चीजां बेच के बाबा जी नू खवा दी। घर बर्बाद कर दिया बेचारे का, जरा बराबर भी शर्म आई तुम्हें? तले 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 की है थले थले की है उते 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 की है तो थले की है थले उते सारे पासे ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਡ ਹੀ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। घर जाना है। जुनैद साहब होई फड़ो आज इन्होंने ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ जे बाबे दी नहीं जे मन्नी। अगर किसी का खून हो गया ना तो तुम्हारी गोर गर्दन पे होगा। यार ऐसे खामखा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। वो पैसे तुम लोगों ने खाए हैं, ब्लैकमेल तुमने किया है, खून मेरी गोर गर्दन पे क्यों होगा है? ਉਹ ਕਤਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ। यार पैसे वापस कर दो, बात खत्म हो जाएगी। जुनैद साहब कित्थों करिए, खा पी गए हाँ। देखे ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬਚਾ ਲਵੋ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਔਰਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। देखा ਇਹ ਮੋਟੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। चलो तो फिर ये पीली शर्ट वाले के पैसे वापस कर दो। ਓਏ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ जुनैद ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਟੁਰ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ? 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
चलो वापसी पर रजामंद तो हो गया ना, आहिस्ता आहिस्ता दे देगा पैसे, वरना तो ये लोग मानते ही नहीं अपने जुर्म। ओ जुनैद साहब ये भी कैमरिਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਡਏ ਆ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ। अच्छा जी, अमेरिका के 16वें सदर अब्राहम लिंकन का नाम तो बच्चे बच्चे ने सुना होगा जी। और ये बात भी बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अब्राहम लिंकन का बाप जो था वो जुलाहा भी था और मोची भी था। और अब्राहम लिंकन जब 1861 में अमेरिका का सदर बना तो जब वो पहली तकरीर करने के लिए अमरीकी सेनेट में दाखिल हुआ तो अमरीकी सेनेट जो था वो सरमायादारों से भरा पड़ा था, बड़े बड़े सरमायादारों से भरा हुआ था। तो जब वो स्पीच करने के लिए अब्राहम लिंकन जा रहे थे तो किसी एक अमीर सेनेटर ने उन पर जुमला कसा। उस सेनेटर ने कहा कि अब्राहम लिंकन एक बात याद रखना सदर बनने के बाद भी, कि तुम्हारा बाप हमारे जूते सिया करता था। तो उन्होंने उसकी तरफ देख के हल्का सा वो मुस्कुराए और डाइस पे चले गए और डाइस पे जाके उस सेनेटर को मुखातिब करके कहा कि मेरे लिए ये फख्र की बात है कि सिर्फ मेरा बाप आपके बाप के जूते नहीं सीता था, इस हॉल में मौजूद कई सेनेटर्स ऐसे हैं जिनके घर जाकर मेरा बाप उनके जूते का साइज लेता था और फिर जूते सीता था। मेरे लिए फख्र की बात यह है कि आप सबका इंतखाब आखिरकार मेरा बाप ही क्यों था, इसलिए कि मेरे बाप से बेहतर अमेरिका में जूते सीने वाला मोची कोई नहीं था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बाप के सिए हुए जूते की आज तक पूरे अमेरिका में किसी ने शिकायत नहीं की थी। और आज भी अगर किसी का जूता तंग कर रहा है ना उसको, तो वो मुझे बताए, मुझे भी जूते ठीक करने का काम आता है, मैं उसको ठीक कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि मुझे अपने बाप के पेशे और अपने बाप के हुनर पर आज भी उतना ही फख्र है जितना उनकी जिंदगी में फख्र। अच्छा, मुझे ये वाकया क्यों याद आया, इसलिए कि चंद दिन पहले मिठाइयों की एक चेन है, काफी उनकी शॉप्स हैं, उनके एक बेटे ने जो बाहर से आला तालीम हासिल करके आया, कुछ अरसे तक उसने अपने ख़ानदान का वही काम किया, मिठाइयाँ बनाने का, लेकिन बिल आखिर उसने तंग आके कहा कि जी मैं अब अपने बड़ों के साथ मिलके ये काम नहीं कर। अच्छा, अब जाहिर ये आम सी बात है, इस पर दोनों तरफ से दलाइल मौजूद हैं, दोनों तरफ से दलाइल। मैं कोई एक आर्गुमेंट बिल्ड नहीं कर रहा, मैं कोई एक राय कायम करने की कोशिश नहीं कर रहा कि जो बाहर से आते हैं उनको हर हालत में खानदानी काम ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक डिस्कशन है जो खुले दिल के साथ की जानी चाहिए, उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखा जाना चाहिए। देखिए, आता है जब एक बच्चा आके कहता है कि जनाब मैंने अबू आपका काम करना है, ठीक है, और फिर कुछ अरसे बाद वो ये देखता है कि नहीं ये काम मेरे शायान शान नहीं है, या जिंदगी कम चमक्खी बहुत है। ये कुछ भी अपनी तरफ से वो ये सोच लेता है कि जनाब अली मेरा जो हुनर है, मेरा जो फन है, मेरा जो इल्म है वो इस काम से बहुत ऊपर है, तो मैंने कोई नया काम करना है। हुनर अगर वो उस काम की तज़हीक की नजर से ना भी देखे, उसका दिल करे कुछ और करने को, तो ये हो सकता है काम करना चाहिए, लेकिन वो काम नया अगर वो करना चाहता है तो वो किसी सॉलिड रीजनिंग की बेस पे होना चाहिए, उसकी कोई वजह होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पिछले 20, 25, 30 साल के दौरान मैंने इस शहर में देखे हैं कि वो बाहर से आला तालीम हासिल करके आए हैं, उन्होंने अपने बाप दादा का ही कारोबार किया है, उस कारोबार को नई टेक्नोलॉजी पे उस्तवार किया है, उसमें जिद्दत लेके आए हैं, उसमें इनोवेशन लेके आए हैं, उसमें बेहतरी लेके आए हैं, उसमें मॉडर्निज्म लेके आए हैं, उसकी पैकिंग बदल दी, उसका मटेरियल बदल दिया, उसकी क्वालिटी बदल दी और कहीं से कहीं ले गए। उस बात को, उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को नई नस्ल उठा के कहीं से कहीं ले गई। कई मिसालें हैं आपके पास ऐसी, और कई ऐसे भी हैं जो आते ही हिम्मत हार गए, उन्होंने आते ही कहा नहीं जी नहीं असी ये काम नहीं करना। तो इसमें एक लंबी लिस्ट है
کہ خاندانی کام جاری نہ رکھنے کی. کئی لوگ اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کہ جی پہلے اکڑ ماس مچا ہوا ہے, چاچا بھی ہیں, تائے بھی ہیں, ان کے بچے ہیں اتنے, یہ کچھ 46 حصے دار بنتے ہیں, تو ہماری آپس میں شاید انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, اس لیے میں کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہوں. یہ باپ بھائیوں کے ساتھ نہیں وہ اتنا کمفرٹیبل فیل کرتا, کہتے یار پرا ہو کے کوئی کام کری. یا پھر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں جو اس وقت اس کاروبار کو چلا رہے ہیں وہ میرے نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, میرے نئے آئیڈیاز کو وہ فراخ دلی کے ساتھ قبول نہیں کرتے. میں جو بھی آئیڈیا دیتا ہوں اس میں مین میخ نکال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے میں ڈسہارٹ ہو جاتا ہوں, تو اس لیے میں نے یہ کام نہیں کرنا. ایک وجہ یہ بیان بھی کی جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب میرے باپ دادا نے کوئی 60 سال سے یہی کام کیا ہے, کتنے پیسے بنا لیے ہیں. آج کل تو دنیا بہت تیز ہو گئی ہے, تو ایک سال کے اندر اتنا اگر آپ کیپٹل انویسٹ کرتے ہیں تو اتنا ریٹرن آنا چاہیے. وہ فورن کیلکولیٹر کھول لیتے ہیں, جبکہ بزرگ جو ہیں ان کے لیے وہ کام جو ہے اس کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہوتا, ان کا تعلق جو ہے اس کاروبار کا تعلق یہاں دل سے ہوتا ہے. وہ دل سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سوسائٹی میں ان کی عزت ہی اس کام کی وجہ سے ہوتی ہے. نئی نسل اس معاملے کو اس طرح نہیں دیکھتی. تو اگر نہیں دیکھتی پھر بھی آپ ان کو پابند نہیں کر سکتے, ان کی مرضی. اچھا, اس میں ایک رائے یہ بھی بن سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے بزرگوں کا کاروبار جو ہے وہ بالکل اسی طرح جاری نہیں رکھنا چاہتے, تو آپ اس کی کوئی تبدیل شدہ شکل جو ہے, جو دور جدید میں جدت پیدا ہو چکی ہوئی ہے, ایک تو عام جدت ہوتی ہے, ایک اس سے ملتی جلتی ہے, بالکل نیا کاروبار کر لے, لیکن اس کی جو روٹس ہیں وہ اسی کاروبار میں. میں جانتا ہوں, میں پچھلے کچھ عرصے کے دوران کئی کاشتکار خاندان کے چشم و چراغ جو ہیں وہ باہر گئے ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں ایگریکلچر کی, انہوں نے آ کے یہاں پہ ٹنل فارمنگ شروع کی ہے, کنٹرول فارمنگ شروع کی ہے, اور بڑا زبردست ایگریکلچر کر کے دکھایا ہے جو ان کے ماں باپ نہیں کر پاتے تھے. ان کے ماں باپ جو تھے وہی گندم, چنا, مکئی, 4-5 فصلیں بس. یار ایک ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر ہوتے تھے رانا راشد, ابھی بھی ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, مگر اب وہ پروڈیوسر نہیں ہے. اچھا مطلب کاریگر آدمی, اچھا ڈائریکٹر, اچھا پروڈیوسر. میں نے ایک دن دوستوں سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ رانا راشد کی طرح, انہوں نے کہا جی وہ کام چھوڑ کے واپس اپنے زمینوں پہ چلا گیا ہوا ہے اور اب کھیتی باڑی کرتا ہے. اور اس نے بڑی بڑی مچھیں رکھ لی ہوئی ہیں وہاں پہ اس رول میں فٹ ہونے کے لیے. تو وہ ادھر ذمہ دارہ کرتا ہے, دھوتی کرتا پہن کے پھر رہا ہوتا ہے. اچھا, اگر بچہ والد والا کام شروع کر لیتا ہے اور وہ اس میں انوویشن لانا چاہتا ہے, جدت لانا چاہتا ہے, تو یہ بھی کئی کیس ایسے ہوئے ہیں کہ ماں باپ نے اس کے ساتھ رویہ ایسا اپنایا ہے کہ بچہ دوڑی گیا ہے. رویہ گیا کہ جس طرح ہم کئی سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں تم بھی ویسے ہی کرو. بچہ اگر اس میں چاہتا ہے کہ میں مشین نئی لے لوں, اسی کام کی مشین اچھی بھی اب آ گئی ہے, جدید آ گئی ہے, یا بچہ چاہتا ہے کہ میں اس کی پیکنگ بدلوں, یا بچہ چاہتا ہے کہ میں اس کا ڈسپلے بدلوں, یا بچہ چاہتا ہے کہ میں ایک کی بجائے 2, 3, 4 دکانیں بناؤں. ابا جی کہتے ہیں نہیں, 2 دکانیں بنائے گا تو پھر دھیان وٹ جائے گا تیرا, پتر تو پہلی بھی برباد کر بھائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ جو بچے نئے بیٹھتے ہیں, والدین کو بھی چاہیے کہ ان کی سوچ کو بھی سمجھیں اور ان کی سوچ اپلائی ہونے دیں. وہ جدید ہے, وہ نئی ہے, انہوں نے نئی دنیا دیکھی ہے, ان کا جو مشاہدہ ہے وہ اور ہے. آپ کے مشاہدے کو بھی وہ ساتھ لے کے چلیں, بالکل ٹھیک بات ہے, مگر ان کا جو نیا مشاہدہ ہے آپ بھی اسے ساتھ لے کے چلنے دیں اسے. ماں باپ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جڑا تو انگریزی بول رہے ہیں نا, جڑا پڑھ کے آئے ہیں, ایسے پرانی دکان نالی تینوں پڑھایا ہے سر, آج تینوں یہ دکان پیڑی لگن لگ پئی, میں نمی بناواں گا. واہ واہ. میں کہنے لگا تھا کہ بزرگوں کا بھی یہ فالٹ ہے کہ وہ نئی نسل کو جو خاندانی کاروبار ہے اسے فرنٹ کرواتے ہیں,
یہی کہتے جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ ایک دن میں نہیں کیا, تم ایک دن میں سارا کچھ الٹ پلٹ کر دو گے. اس کو 30-40 سال لگے ہیں, اس کو 60 سال لگے ہیں. نہیں تو بچہ کو کہے نا بھائی جڑے 30-40 سال لگے نے میں ادو انا نہیں سا, میں بھی دیکھ رہا سا, میں اسی کو دیکھ کے اسی کو بلبوتے پہ کہنا چاہ رہا ہوں. پھر بزرگ ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ بات پہ نئی نسل کو محنت کا تانا بہت زیادہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اپنے دور میں فجر سے لے کے عشاء تک محنت کی ہے, تم لوگ 12 بجے اٹھتے ہو. یہ اگر اٹھتے بھی ہیں لیٹ, اگر کم کام کرتے ہیں تو ان کو زیادہ محنت پر آمادہ کریں, لیکن سلیقے اور تدبر کے ساتھ کریں. بالکل صحیح. ناظرین یہاں میں اچھا پیارے بچوں, آج ہم جنرل نالج کی اس کلاس میں جس شاہکار کا ذکر کریں گے جی اس کو تاج محل کہتے ہیں. واہ 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 واہ. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے سٹن ہو جاتا ہے. ایک دفعہ جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو انسان کا جو دماغ ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. تو سر پھر بندہ واپس کیسے آتا ہے؟ دماغ واپس تب آتا ہے جب بندے کو یہ پتا چلتا ہے کہ شاہ جہان نے اپنی تیسری بیوی کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا, پہلی اور دوسری کے لیے کچھ نہیں کیا تھا. اور پھر جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی تیسری بیوی ممتاز محل جس کی یاد میں یہ بنائی گئی, یادگار بنائی گئی تھی, اس کا انتقال جو ہے وہ شاہ جہان کے 14ویں بچے کی ولادت کرتے ہوئے ہوا تھا. 14واں بچہ فرام شاہ جہان. تو اس وقت بادشاہ ملک کا کوئی کام نہیں کرتا تھا سر جی؟ بھائیان وہ جو آبادی میں اضافہ کر رہا تھا وہ ملک کے لیے ہی کر رہا تھا. یاہر ہے اس وقت سنسان علاقہ تھا نا, تو اس نے سوچا پہلے تھے رونق تے لاوانا. اچھا سر جی اس وقت تو اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی, تو ایسا شاہکار بنانا بڑی بات ہے سر. یہ بڑی بات ہے, اور آج کے جتنے بڑے بڑے آرکیٹیکٹس ہیں وہ اس کی کئی جو کہنا چاہیے متس جو ہے نا وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے. سر جی مجھے بتائیں, میں بڑے شوق سے سن رہا ہوں, ان لوگوں کو کیا پتا ہے وہ محبت کی نشانی ہے؟ مجھے بتائیں. محبت کے جذبات کو تو صرف آپ سمجھ سکتے ہیں. جی. اچھا وہ دیکھیں اس میں جو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اس میں جو ماربل یوز کیا گیا ہے, اس میں جو سینڈ سٹون لگایا گیا ہے وہ اور بھی جگہوں پہ لگایا ہے. دلی کے لال قلعے میں بھی ہے, دلی کی جامع مسجد میں بھی استعمال ہوا ہے. اچھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماربل اور وہ کس طرح لگایا گیا ہے کہ وہ دن کے وقت جو ہے وہ آپ کو یلوئش کلر ہوتا ہے جب اس پہ دھوپ پڑتی ہے. جوں سورج کم ہوتا ہے, شام کا وقت بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ نیلگوں رنگ کا ہو جاتا ہے, وہ نیلے رنگ کی بلڈنگ آپ کو نظر آنے لگے. یعنی یہ محل جو ہے یہ گرگٹ ہے. ہاں گرگٹ کی طرح رنگ نہیں یار, کوئی خوب تتلی کہو کہ تتلی کی طرح رنگ بدلتا. تو سر جی وائٹ کب نظر آتا ہے؟ ہمیں تو وائٹ ہی نظر آتا ہے. صبح وہ یلوئش وائٹ نظر آتا ہے. صبح جب تم پاس کھڑے ہوتے ہو اس وقت وائٹ لگتا ہے. کمپیریزن کرتے ہو. ایک اور بات جو اس کے بارے میں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اس کی تعمیر میں 20 سال لگے تھے. یہ ایک دن میں نہیں تعمیر ہو گیا تھا, 20 سال لگے تھے, اور اس کی تعمیر میں 20,000 مزدوروں نے کام کیا تھا. 1,000 سے زیادہ ہاتھیوں نے وہ سفید ماربل جو تھا وہ ڈھویا تھا اپنے اوپر. اس وقت نہ بجری کھولنے والی مشین تھی, نہ ایک پہیے والی ہاتھ والی ریڑھی تھی, تو سارا کچھ مینول تھا. تو پھر اسی طرح ہونا تھا, نہ کرینے شرینے, بالکل سیمنٹ ریت بجری اوپر لے جانے والی. اوپر سے میرا خیال ہے سیمنٹ کی جگہ وہاں پہ ماں کی دال یوز ہوئی. دال بھی یوز, اب پہلے دال ابالنی رکھو, ابلے, پھر انہوں ٹھنڈی کرو. مستری تتی دال نال کام بھی نہیں کر دے. مٹی طرح طرح کی یوز کی گئی تھی مختلف جگہوں پہ, اور پھر ہی وہ شاہکار تخلیق پایا. سر اونچائی کتنی ہے اس کی؟ اونچائی کتنی ہے یار؟ تو چھال مار دی. اور یہ جو شاہکار تاج محل ہے یہ 42 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے. اچھا ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں, یہ ایک بہت بڑی ایک مسکنسیپشن ہے, ایک مت ہے, ایک غلط فہمی ہے کہ شاہ جہان نے جو بنوایا تھا, جب تاج محل بنوایا تھا تو اس کے بعد جتنے لوگوں نے, جتنے راج مزدور مستریوں نے
اس پہ کام کیا تھا ان سب کے ہاتھ کٹوا دیے گئے تھے کہ دوبارہ ایسا شاہکار کوئی تخلیق نہ کر سکے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل جھوٹ, سفید جھوٹ اور غلط بات, کیونکہ وہ جو مزدور, مستری, آرکیٹیکٹ تھے وہ پوری دنیا سے اکٹھے کیے گئے تھے, شام سے, ایران سے, ترکی سے, مختلف ملکوں سے لائے گئے تھے, اور ان کی وہاں پر بے پناہ قدر و قیمت تھی. پھر ان کی اولادوں نے وہاں پہ بہت نام کمایا. ابھی بھی آپ کو شاید لاہور میں کہیں مل جائے جو کہ جی میرے لکڑ دادے نے وہاں پہ تاج محل کی بناوٹ میں حصہ لیا تھا. اسے کوئی پوچھے کہ کیا کیا تھا, کہتے جی کولو ننگیا سے. کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا, اس وقت رجسٹر تو تھا نہیں, کوئی بھی کہہ سکتا ہے. کوئی بھی کہہ سکتا ہے. میرے والد صاحب جڑے نے جی انہوں نے کانڈیاں سپلائی کی تھی. ہاں, کوئی کہتے جی کہ ہمارا سیمنٹ کا ٹھیکہ تھا. بڑی زبردست محبت ہوئی جی پھر. اچھا, 2017 میں ایک آرٹیکل چھپا تھا, اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ اس حوالے سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ تاج محل کے حوالے سے کئی باتیں بالکل بے بنیاد ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف وہ متس ہیں, ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریالٹی یہی ہے کہ اس نے اپنی تیسری بیوی کی محبت میں بنوایا تھا, اور ان کی محبت بڑی لازوال تھی. وہ اپنی بیوی کو یاد کر کے گھنٹوں روتا تھا. سر جی اس کو تو کوئی دروازہ بھی نہیں لگا ہوا. یار تو دروازہ کھڑکا کے آٹا مانگنا نہیں لگا ہوا تو چھوڑ دو, ہمیں کیا نہیں لگایا تو. اچھا, یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ممتاز بیگم بھی وہاں پہ دفن ہے, اور شاہ جہان خود بھی وہیں دفن ہے. اچھا, ہاں اسی میں, ہاں تاج محل میں. اور یہ بھی ایک میتھ ہے کہ شاہ جہاں نے بالکل اس کے مقابلے پہ کوئی بلڈنگ ڈیزائن کی تھی جس کا نام کالا تاج رکھا تھا. لیکن لوگ اس کو بھی بالکل رول آؤٹ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. اتنا بڑا تاج محل بنا کے اس نے پھر کہاں کچھ اور بنانا تھا, اس کے پاس پیسے ہی ختم ہو گئے. ویسے بھی اس نے کروڑوں روپیہ اپنی بیوی کے ساتھ دفن ہونے کے لیے لگایا تھا, اللہ کو اس نے کیا کرنا تھا. بالکل ٹھیک بات. اچھا, دنیا کے جتنے بھی یہ عجوبے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی نقلیں آپ کو ملتی ہیں. پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں, اسٹیچو آف لبرٹی کا بھی ہے, پیرس میں آپ کا ایفل ٹاور ہے, اس کے بھی سینکڑوں کی تعداد میں نقل موجود ہے. چھوٹی ہے بے شک. نیاگرا فال ہے. نیاگرا فال کی کہاں پہ نقل بن سکتی ہے یار. نیاگرا فال تو کسی کو زبردستی آپ قرار دے دیں تو دے دیں. نیاگرا فال از الٹیمیٹ بیوٹی. لیکن اس کی نقلیں دنیا میں موجود ہیں. ایک تو ہندوستان میں بھی موجود ہے اور ایک بنگلہ دیش میں موجود ہے. اچھا, ہندوستان میں تو اورنگ آباد میں بی بی کا مقبرہ, وہ اس کی نقل ہے, ٹھیک ہے. اور بنگلہ دیش میں بھی اسی نام سے اس کی ایک نقل موجود ہے. اچھا, اس کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے نا, وہ ایک آپٹیکل ایلیوژن ہے کہ وہ جو چار اس کے ستون ہیں نا, وہ اس انداز میں ٹلٹ ہیں تھوڑے سے کہ وہ ایک دوسرے کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کور کرتے ہیں. وہ بھی ایک ماسٹر پیس ہے آرکیٹیکٹ کا. یعنی وہ جو ستون ہے وہ ایک دوسرے کو ستون نہیں رہنے دیتے, ستون نہیں رہنے, خون سفید ہو گئے, بلکہ ایک دوسرے کو سارا دن کہتے رہتے ہیں اور ستون بھی کہہ رہی ہے. اگر کسی کا خون سفید ہو تو تمہارا خون جلتا نہیں ہے. دنیا میں لینے. اچھا یار, آج پھر ایک دو دفعہ میرے خیال ہے پہلے بھی یہ بات ہم نے ڈسکس کی ہے, تو میں کہتا ہوں آج بھی ڈسکس کرنی چاہیے ضرور, چونکہ مجھے یاد آ گئی. جی یہ یاد آ گئی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں پڑی پڑی ضائع ہو جاتی ہیں, اور ہمارے بھی استعمال میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, اور ہمارا دل بھی نہیں کرتا, نہ ہی ہمارا جگرا اتنا ہوتا ہے کہ وہ چک کے کسی اور نو دے دے تاکہ اس کے استعمال میں آ جائے. یہ بات میرے ذہن میں کیسے آئی؟ ذہن میں ایسی آئی کہ ادویات, دوائیاں بے شمار آپ کے گھر میں ایسی بچ جاتی ہیں یا زیادہ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو اللہ صحت دے دیتا ہے, اللہ پاک آپ کو آرام دے دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, وہ دوائی پڑی پڑی ایکسپائر ہو جاتی ہے, بالکل وہ مطلب کوڑا ہو جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں وہ کوڑا ہو جاتی ہے. آپ اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ اگر آپ وہاں سے 4 پتے لے آئے تھے اور آپ کا کام 1.5 پتے میں ہی ہو گیا ہے, اللہ نے صحت دے دیا, تو باقی 2.5 پتے چوک کے میڈیکل سٹور والے کو دے آئیں,
اور اس کو ساتھ یہ کہہ دیں کہ یار یہ کو آئے گا اگر ماڑا بندہ جس کے پاس پیسے نہ ہو اس کو دے دینا، یہ ہم تکلیف نہیں کرتے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار نقصان بھی ہو رہا ہے اور بے شمار ثواب جو ہے وہ آپ حاصل کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ یہ مفت کا ثواب، راہ جاتے کا ثواب ہے جو آپ کا کوڑے میں چلا جاتا ہے، جو آپ کے ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ کھانا بہت سا پڑا ہوتا ہے جو ہم فریج میں رکھتے ہیں، ہم نہیں کسی کو کھانے دیتے، ایون جو گھروں میں نوکر ہیں وہ نوکر تک کو نہیں دیتے کہ اس میں بوٹی ہے، نوکر کو تو بوٹی والا سالن نہیں دیتے، یار دے دو اس کو خدا کے واسطے، وہ کھا لے، وہ کھا لے، وہ آپ کو دعا دے چھوڑے، آپ نے کس لیے فریج میں رکھا ہوا ہے؟ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے ایک گھر میں، میں نے فریج کھولی تو میں نے کہا یار ہیں بھیا لسوڑا جیا کی پہ ہے، تو وہ خاتون خانہ تھی، وہ کہتی ہیں کوفتہ ہے، وہ کوفتہ فریج میں پڑا بیچارہ ٹھنڈ دے نال لسوڑا بن گیا، کوئی کوفتہ، تو وہ اس کے ارد گرد جو تھوڑی سی گریوی تھی، شوربہ تھا، وہ بتا رہا تھا کہ میں تو کئی ہفتوں سے ادھر پڑا ہوا، تو میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا یار ہم کتنے ظالم ہو چکے ہیں، جب سے یہ فریج آئی ہے اس نے ہمیں بڑا ظالم بنا دیا، ہم نے اپنی بچی ہوئی چیزیں جو ہیں کھانے پینے کی وہ فریج میں رکھنی شروع کر دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہیں اور ہم وہی بات کہ اپنا ثواب بھی ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں۔ اسی طرح کپڑوں کا بھی ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا۔ اچھا ایک اور چیز، ہم کوئی اپنے گھر کی سیٹنگ بدلتے ہیں، پردے بدلتے ہیں، یا ہم اپنے گھر کے کوئی فرنیچر بدلتے ہیں، بستر بدلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ابھی یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں یا ہمیں پسند نہیں ان کا ڈیزائن، یا تو کوئی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ڈیزائنوں سے مبرہ ہیں، ان بیچاروں کو یہ نہیں چاہیے کہ ڈیزائن کیسا ہو، ان کو صرف اتنا چاہیے کہ بستر ہو، آپ وہ اپنے بستر یا اپنے تکیے یا اپنے جو ہیں بیڈ کی چادریں وہ ان لوگوں تک خدا کے لیے پہنچا دیا، آپ کو وہی بات کے ثواب ہو جائے گا، نہ کہ آپ اس کو ضائع کر دیں۔ اتنی اچھی چیزیں جو کسی کے لیے بہت قیمتی ہیں اور اب آپ کے لیے قیمتی نہیں ہیں، آپ ان کو ڈسٹ بن بنا لیتے ہیں، آپ ان کو پھاڑ کے کسی ایسے کام میں استعمال کر لیتے ہیں جہاں پہ کوئی 5-10 روپے والا کپڑا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ اگر ان چیزوں کو کسی غریب آدمی تک پہنچا دیں یا اس شخص تک پہنچا دیں جس کے پاس وہ نہیں ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے، تو آپ کا ثواب ڈسٹ بن میں جانے کی بجائے عرش تک پہنچ۔ اب ایک تو میرے ذہن میں وہ دوائیوں کی بات آئی تھی تو میں نے کہا اس کا ذکر ضرور کروں گا۔ ایک اور بات جو کچھ عرصہ سے تھی تو اب اس کے ساتھ، اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دوائیوں کے حوالے سے ایک بہت ضروری بات ہے کہ جب آپ کوئی بھی ادویات جو ہے کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں، چاہے آپ کسی میڈیسن بینک، آپ کو پتہ فوڈ بینک، میڈیسن بینک، بلڈ بینک بنے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو بھی دیتے ہیں نا تو آپ اپنے تئیں بھی اس بات کو یقینی بنا لیں کہ وہ ایکسپائرڈ تو نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک ہی ڈبی میں ہو سکتا ہے 2 پتے ہوں، کیونکہ وہ آپ استعمال کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک پتا جو ہے وہ ایکسپائرڈ نہ ہو اور دوسرا پتا جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں کہنے لگا تھا کہ وہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو میں کئی دنوں سے ذہن میں لیے پھرتا ہے تو وہ بکس ہیں، کتابیں آپ کے بچوں کی، آپ کی اپنی، اگر آپ یہ ٹائپ ہیں اور مطالعے کا شوق رکھتے ہیں اور بک ریڈر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اگر آپ نے پڑھ لی ہے یا آپ کے بچوں نے پڑھ لیا ہے، ان کی کلاس آگے ہو گئی ہے، تو آپ کو چاہیے ضرور، جیسے یہ پا جنید بتا رہا ہے کہ میڈیسن بینک بھی ہیں بلڈ بینک کی طرح، اسی طرح بک بینک بھی ہیں، تو آپ وہاں تک پہنچائیں یا کسی سکول میں جا کے دیں، کسی لائبریری تک پہنچا دیں گے بھائی یہ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو یہ بکس دے دیں، وہ بھی آپ کو ثواب ہے بہت زیادہ پہنچتا۔
یہ صدقہ جاریہ ہے. فوڈ بینک تو اتنے زیادہ ہیں اور الحمدللہ گوگا ہر فوڈ بینک کا کھاتے دار ہے. ہر فوڈ بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے. گوگے اتنی اچھی بات کر رہے تھے عزیزی بھائی. اوے گوگے ہاں جی سونیا اپنے آپ نو سجیوں کھبیوں چھلا لے, نہیں تے انہیں تینوں چھیل دیاں رہنا. یہ تو ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں عزیزی بھائی جان. جو آپ نے بتایا نا کہ کھانا فریج میں نہیں رکھنا چاہیے, فوراً کسی کو دے دینا چاہیے, یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. میرا تو خیال ہے کہ آپ کی اگر گھر میں بکس اور آپ کے جو تکیے اور چادریں ہیں وہ بھی اگر پرجائی چاہے کہ یہ کسی کو دے نہ دیں تو وہ سارا کچھ فریج میں رکھ دیں, پھر نہیں آپ دیں گے. آپ کو یہی ہوگا کہ یار ٹھنڈی ہو جائے گی تو کھا چھڑیں گا چادرہ. ہماری بھابھی کی عادت تھی کہ وہ کھانے کی ہر بچی ہوئی چیز آنکھیں بند کر کے فریج میں رکھ دیتی تھی. تو اس نے 3 سال تک اپنے پیٹ پہ ریفریجریٹر لکھوایا. ہاں ہاں, ان دنوں جب یہ منہ کھولتا تھا تو اس کی ناسوں میں سے بلب بھی جلتا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ الفاظ دل جیت بھی لیتے ہیں, دل چیر بھی دیتے ہیں. احتیاط سے استعمال کیا گیا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.